अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बर्दाश्त ग्रुप के साथियों, माज़रत के साथ कि हमारी रिकॉर्डिंग होते होते एक ब्रेक आ गया था हमारे दरमियान। आइए मैं फ़ज़ल अहमद साहब का जो सवाल था उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बर्दाश्त ग्रुप के क़ायम होने के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के मराहल की तरफ बढ़ता गया, एक साल एक मेंबरों की शिरकत होते गई। मैंने कई बार कहा है कि ऐसे दोस्त जिसका शुरुआत से अगर बर्दाश्त ग्रुप में शिरकत होती उनकी, तो बर्दाश्त ग्रुप शायद शुरू से ही एक बुलंदियों पे होता। लेकिन कोई चीज़ ज़मीन से आसमान तक जाने तक काफ़ी उसके लिए मराहल तय करने पड़ते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि सदर साहब उनके बचपन के साथियों को एक एक करके चुनने में उनको काफ़ी वक्त लग गया। बचपन के साथियों को एक एक करके चुनने में उनको काफ़ी वक्त लग गया। और फिर बर्दाश्त ग्रुप के शराइत कुछ ऐसे थे कि हम सोच समझ के हर मेंबर का इंतखाब करते रहे। इत्तेफाक की बात है कि एक दिन डॉक्टर फ़ज़ल अहमद साहब का नंबर आया। जिसको मिलने के बाद ऐसा लगा कि काश, तो ऐसे कहते कहते बर्दाश्त ग्रुप आज यहाँ पहुँचा है। ये इन्हीं की फ़िक्र व नज़र है कि इतने साल तक बर्दाश्त ग्रुप के जो मेंबर्स बचपन छोड़ के एकदम जवानी बल्कि उम्र के उस हिस्से में आ गए, गुज़रा हुआ वक्त, वो सब अपनी अपनी ज़ुबान से सुनना चाहते थे और ये सिलसिला शुरू हुआ। जो कुछ आप कह रहे हैं ये मेरे लिए हौसला अफजाई है। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मेरा कोर्स मेरा बर्दाश्त ग्रुप है। और सदर साहब की हौसला अफजाई है कि उन्होंने मेरे बारे में कभी कुछ नहीं कहा, बस तुम शुरू हो जाओ, तुम्हारा ये काम है और तुम ये कर सकते। और आप तमाम की ये हौसला अफजाई मेरे काम आई और मैंने बग़ैर कोई डिप्लोमा के ये काम शुरू किया बर्दाश्त ग्रुप के लिए। कई एक ऐसे मरहल आए, वैसे तो सब यादगार हैं, एक यादगार बन गई। कई एक हम में से वो अब नहीं रहे हमारे साथ। कई एक ऐसे हैं आप तमाम जानते हैं, लेकिन वो यादें हमारी जहन से, हमारे बच्चों के जहन से कभी नहीं निकलेगी। एडवोकेट शेख अबू बकर बिन अबूद बावज़ीर, उस्मान बिन अहमद बाहयाल, उस्ताद अब्दुल्ला बारकिन, ये ऐसे नाम हैं जो एक तारीख़ बना गए। डॉक्टर साहब का सवाल बड़ा दिलचस्प रहा कि कहाँ पर मुझे वो दिक्कत पेश आई, कहाँ पर मैंने किसी का इंटरव्यू लेने में घबराहट महसूस की। वो थे मरहूम शेख अबू बकर बिन अबूद बावज़ीर साहब। तो मार्कस में पुलिस को जो है किसी आदमी को कदम रखने की जरूरत नहीं थी जी। मार्कस में ईमान था जी, कुव्वत थी, जो है मोहब्बत थी, हालांकि जो है जी तमाम जो है वो खजूर के जो है बोरी है जो है दस्तरखान वगैरह बनाते थे जी, खजूर का व्यापार करते थे जो ईमानदारी से जो करते थे। उनकी क़ुव्वत ये थी कि पुलिस कोई वो नहीं थी।
جب اس کے بعد جو ہے یہ نئی نسل آ گئی اس میں برائیاں آ گئے, ایک دوسرے کی جو ہے یعنی پولیس کے مخبر ہو گئے, ہمارے بھائیوں کی شکایت کرنے لگے صرف پیسے کی خاطر. تو ان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہر گھر اب تلاشی جو ہے شروع ہو گئی. جس سے ملنے کے لیے لوگ ترستے تھے, ایک قابلیت کے لیے ایسی شخصیت کو دیکھنے کے منتظر ہوتے تھے, ملنے کے منتظر ہوتے تھے. خاص کر میں جب جاننا چاہا ان کو تو یہ میری خواہش تھی کہ کب میں ان سے ملوں. تو آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ ماشاءاللہ قریب ہوتے گئے اور ہر سفر میں ملاقات ہوتی رہی. لیکن وقت ہر چیز کا معین ہے. علین کی آئے تھے یہ اور ہم ان کو راضی کر لیے کہ ہم آپ کا انٹرویو لیں گے. کہنے لگے کہ اتنی لائف میں اتنی گزر چکی ہے کہ میں نے منسٹرز کے ساتھ کام کیا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کیا, کسی نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ کوئی میری زندگی بارے میں بتائے. برداشت گروپ کو میں دعائیں دوں گا. کہنے لگے کہ واقعی آپ لوگوں نے یہ بہت اچھا کام کیا. یہ جو گروپ کے ممبرس ہیں ان سے میری یہ دعا ہے, یہ میری خواہش ہے, یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے دوسروں کے لیے وقف کر دیں. یہ نہ سوچیں کہ جو ہے میرے لیے اگر میں یہ پیسہ میرے ساتھ بھائی کو جو ہے مدد کیا تو میں خالی ہو جاؤں گا, یہ کبھی نہیں سوچنا. اللہ تعالیٰ کا اور اس رسول کا حکم ہے کہ تم جو ہے جتنا خرچ کرو اس کا بے حساب جو ہے تمہارے یعنی خیال میں نہیں ہے ہوگا. تو آج جو ہے تو میری جو ہے یہ ہدایت ہے, یہ میری گزارش ہے, یہ میری دعا ہے کہ یہ تمام احباب اس جو ہے جمعیت کے جو ممبر ہیں, جو برداشت گروپ جماعت کے گروپ کے جو ممبرس ہیں وہ خلوص و محبت سے اگر کامیاب کرے اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرے گا. بارک اللہ. سمجھے, ہر چیز کا دینے والا اللہ ہے. سمجھے, اس کے لیے وسیلہ ہے, بڑوں کی دعا ہے, حضور کی دعا ہے. پہلے سب سے پہلے ایمانداری, بخش کو ختم کر دینا. اگر کسی معاملے میں کوئی چیز جو ہے اگر جو ہے تنازع ہو گیا, کوئی شکایت ہو گئی تو جو ہے دل میں مخفی نہیں رکھنا, ظاہر کر دینا. تو میرا ایک ہی مشورہ ہے, خلوص و محبت کو قائم رکھنا, اختلافات کو درگزر کر دینا. تو خود بخود جو ہے اگر آپ اپنے ساتھی کی کوئی غلطی ہوئی ہے, آپ سے زیادتی اس کو جو ہے پوشیدہ رکھے, یہ ہمارا ہدف ہے. لوگ ہے وہ خود جو ہے آپ کی طرف راضی ہو جائے گا اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ برکت دے گا. بارک اللہ فیک. ماموں, آج ایک یادگار آپ کے ساتھ ملاقات, ایک دیرانہ خواہش تھی ہماری. اللہ آپ کو صحت عافیت دے. اس زیارت میں آپ نے اپنی نواسی کی شادی کے مناسبت سے آئے تھے. اللہ آپ کا سفر کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ برداشت گروپ کو یہ مقابلہ اور یہ انٹرویو دینے کے لیے. ایک لمبا وقت آپ نے ہمیں دیا. برداشت گروپ کو میں دعائیں دوں گا. کہنے لگے کہ واقعی آپ لوگوں نے یہ بہت اچھا کام کیا. یہ خداداد صلاحیت ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کسی بھی انٹرویو لینے والوں سے کہ میں ان سے کیا پوچھوں گا. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ کئی بار میں اپنے صدر صاحب کو پوچھا کہ بھئی کوئی سوال بنا کے جو, مجھے تم کو سوال بنانے کی ضرورت ہے ہی نہیں, جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ بہت پیاری ہے. علا کل حال ایک وہ مرحلہ میرے لیے بہت ہی سبق آمیز, بلکہ میری زندگی کے یادگار لمحوں میں سے لمحہ ہے. یہاں تک جب بھی میں اپنے بڑے بھائی کے نام کی طرف سے سنتا ہوں شیخ ابوبکر بن ابو باوزیر, تو بھائی بڑی احترام کی نظر سے دیکھتے تھے ان کو. حالانکہ ان کا اتنا فٹ بال سے تعلق نہیں تھا, لیکن پھر بھی کافی مشہور و معروف شخصی تھی. ایم ہاشم کے سیکرٹری آپ. کئی ایک مناصب پہ آپ نے اپنے خدمات انجام دی. ان کے انٹرویو میں جب میں سوال کرتا تھا تو اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا تھا کہ میں کیا پوچھوں گا اور کیسے پوچھوں گا. یہ برداشت گروپ اور اس کی حوصلہ افزائی ہے کہ میں یہاں تک پہنچا. ایک سوال ہمارے استاد, یہ بھی میرے لیے بڑے قابل فخر بات ہے, جس استاد کا شاگرد میں نہیں رہا, اپنے دوستوں کے خاطر یہ پہل میں نے کی. عبداللہ بارکن صاحب کے گھر گیا
اور ان سے جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا اس وقت ہمارے سلیمان محمد زبیدی جو آج کے کیمرہ مین ہیں، کاش ہوتے تو وہ انٹرویو ایک اور یادگار بن جاتا. جو کچھ ہم نے ان کو اپنے کیمرے میں قید کیا وہی ہمارے لیے قابل فخر ہے. میں نے ایک سوال، استاد چاہے کسی کا ہو، استاد استادی ہوتا ہے. میں نے ایک سوال کیا تھا عبداللہ بارکن صاحب سے کہ عبداللہ بارکن صاحب آپ یہ بولیے آپ کے لاکھوں شاگرد ہیں. بولے جی ہاں ہے. کیا آپ کے نظروں میں کوئی ایسی یاد، کوئی ایسا طالب علم جو آپ کو متاثر کیا؟ کہنے لگے کہ ہمارے جتنے شاگرد ہیں سب کے سب ہم کو متاثر کیے، ایک سے بڑھ کر ایک پڑھنے والے تھے. یہ استاد کی استادی دیکھیے آپ. یہ جواب میں کبھی بھول نہیں سکتا. اللہ یغفر له ویرحم. وہ آپ کے زمانے کی کوئی یادگار شاگرد کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ سبھی اچھے تھے الحمدللہ پڑھے ہوئے. کیا استادوں کی استادی بات دیکھو آپ، سبحان اللہ، سبھی اچھے تھے. سبھی اچھے تھے پڑھنے لکھنے میں، احترام کرنے میں، عزت دینے میں، سمجھے. اور میں جب کبھی یہاں 4 بجے ادھر بازار کی طرف جاتا تو میرے کو دیکھ کے جو ہے بچے چھوٹ جاتے تھے. اللہ، وہ ڈر و خوف کا استاد کا. ہاں ایسی بات نہیں کہ میرے میں ایک عادت تھی، بچے کو دیکھ لیا خاموش اختیار کر کے جب وہ اسکول کو آتے تم بازار میں کیوں پھرے. جی جی بازار میں نہیں کرنا. بازار میں جو ہے شیطان کا اڈا ہے وہ. جی سمجھے. تو بچے بہت اچھے بچے تھے الحمدللہ. سمجھے آپ. میرے حال بچے جو بھی تھے بہت ہی ہونہار بچے تھے، ہوشیار بچے تھے. اپنے محنت کا صلہ پانے کے لیے کافی رات اور دن کوشش کیے. آج الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں تک ہو سکے میرا خیال ہے یہاں فرانس، آسٹریلیا، امارات، سعودیہ سب جگہ ہمارے بچے موجود ہیں. الحمدللہ ہمارے بستی کا نام روشن کیے. بالکل. ہمیشہ یاد رہیں گے مجھے کہ استاد کس کو کہتے ہیں ہم کو سمجھنے کی کافی ضرورت ہے. کبھی انہوں نے کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں، کسی طالب علم کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ فلانا اچھا تھا. یہ ان کا جواب میرے لیے ایک کیا بتاؤں، اپنے آپ میں ایک قسم کی خوشی ہے. تو بہرحال یہ قدرتی دین ہے. ہمیشہ جس طرح کہتا ہوں کہ برداشت گروپ کا ہر ممبر آگے بڑھ سکتا ہے اور بڑھ رہے ہیں، کافی بڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کافی سیر حاصل اس بارے میں بات کی ہے. برداشت گروپ واقعی ایک فیملی گروپ ہے اور فیملی فرینڈس کا گروپ ہے. اور ہم لوگ جانتے ہیں اپنے بچپن کے ساتھیوں کو. اس کے بعد میں بہت بڑی کاوش اور یہ بہت بڑا کارنامہ میں کہوں گا محمد علی زبیدی صاحب، ہم جن کو ہم تو جیلان کے نام سے ہی ہمیشہ یاد کرتے رہتے کہ یہ جو گیپ تھا، ہم لوگ بچپن میں ملے، پھر اس کے بعد میں ہمارا جو گروپ ملا، واٹس اپ ٹیکنالوجی کا اس کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ ہوا ہے 1-2 نہیں 40 سال 45 سال بعد پھر ایک بار ملے. تو بیچ میں جو ہمارے درمیان ایک گیپ آ گیا تھا، بچپن میں ملے اور پھر ایک ریٹائرمنٹ ایج میں ملے. جس وقت ہم خود بچپن میں تھے اس وقت ملے، جب ہم نانا دادا بن گئے. تو اس دوران میں جو بیچ میں گیپ آیا تھا، تو آپ جب اس کا انٹرویو کا سلسلہ شروع کرے تو اس انٹرویو کے سلسلے میں وہ گیپ تقریباً پورا ہوتے رہا. اس دوران میں جو ہم کو دیکھنے کو ملے، آپ کے احوال، آپ کے اسٹرگل کیا کیا ہے، یہ تمام چیزیں سننے کو ملے. اب میں آپ سے جو بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں بھی جب وزٹ کیا تھا الین اور وہاں پر صدر صاحب کا اسٹوڈیو دیکھا تھا. آج ڈاکٹر فضل احمد صاحب ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. برداشت اسٹوڈیو میں ڈاکٹر فضل احمد کا استقبال کرتا ہوں. اہلاً و سہلاً. آج اتفاق سے ایک بہترین کلام موصول ہوا ہے ہمیں ابھی. ہمارے ایک بھائی، ہمارے گروپ کی ایک بہترین شخصیت جناب سلیمان محمد زبیدی صاحب جدہ سے بھیجتے ہیں یہ کلام. میں اس کو اٹینڈ کرتا ہوں، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کی حضوری میں.
मैं उर्दू हूँ, मैं उर्दू हूँ, मैं ऐलान सदाकत हूँ, सहीफा हूँ फिरासत का। मैं ऐलान सदाकत हूँ, सहीफा हूँ फिरासत का, तबस्सुम हूँ शराफत का, तबस्सुम हूँ शराफत का, तकल्लुम हूँ मुरव्वत का। मैं ऐलान सदाकत हूँ, सहीफा हूँ फिरासत का, तबस्सुम हूँ शराफत का, तकल्लुम हूँ मुरव्वत का। एक सेकंड विजिट किया था एलन, और वहाँ पर सदर साहब का स्टूडियो देखा था। तो क्या ये स्टूडियो के अंदर जो डेवलपमेंट हुए ये इंटरव्यू सिलसिला शुरू होने के बाद हुए, या ये बर्दाश्त ग्रुप जब बन गया था तो उस वक्त से ये स्टूडियो का था, या मैं समझता हूँ इनकी काविश, इनकी मेहनत में शायद और ज़्यादा इजाफा हो गया होगा। तो कितना ये टाइम देते हैं इस इंटरव्यू को सेटअप करने में, क्योंकि आपका रब्त ज़्यादा है, वहाँ रहते हैं आप, तो आप लोगों की जो मुलाकात होती है कितनी ज़्यादा मुलाकात होती है, और इस इंटरव्यू में इसकी सेटिंग में आपकी क्या मेहनत होती है और ये कैसी मेहनत होती है, ये भी मैं जानना ज़रूरी समझता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर फजल अहमद साहब, ये मेरे दिल की आवाज़ थी कि तुम ऐसे सवालात मुझसे पूछा करें। बेहद खुशी होती है मेरे को, जितना क़रीब से मैंने उसको देखा है। ज़िंदगी के हर मरहले में, ज़िंदगी के हर मरहले में मोहम्मद अली ज़ुबैदी एक मिसाल शख्सियत। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा है, शायद पहले भी मैंने कहा है कि ये लाइफ अचीवमेंट है व्हाट्सएप मोहम्मद अली ज़ुबैदी का। उसको इस शख्सियत को ज़ाहिर करने का इससे अच्छा मौका शायद उसको ज़िंदगी में फिर मिलता। ये बचपन से ही एक किस्म का जुस्तजू थे उसके पास। तंगी के ज़माने में जिस वक्त मैशियत इतनी तंग थी हम में, उस वक्त भी वो मेहनत करता था कुछ ना कुछ बना के। मैंने जितना सुना है ये महसूस करता हूँ खुद अपने आप को कि मैं आप लोगों के साथ बचपन भी गुजारा है, मैंने बचपन भी गुजारा है। यानी जब भी हम बाहर निकलते या उसको किसी इंटरटेनमेंट करने के लिए कोई कैसेट की तलाश होती थी, तो वो यकीन मानिए दुबई हो जाओ या अबू धाबी हो जाओ या रास अल खैमा हो जाओ, उस वक्त की बात करो जिस वक्त में गाड़ी रखना एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये हर दौर का हर फन मौला रहा है, हर दौर का हर फन मौला। मैं आपको बताऊं कि जी ये स्टूडियो में आता हूँ, स्टूडियो तक आता हूँ मैं आपको। मैं जैसे जैसे दुनिया तरक्की करते गई, हर दौर में इनके पास एक बेहतरीन वर्कशॉप रहा। हर दौर में, हर दौर की नई ईजाद, जहाँ तक जो सहूलत पहुँच सकती थी मोहम्मद अली ज़ुबैदी को, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आजकल ऐसे हालात हैं कि बच्चे भी मोहम्मद अली ज़ुबैदी के सेम बच्चे मोहम्मद अली ज़ुबैदी जैसे निकले।
ہر وہ کام جو ہزاروں میں بنتا ہے پہلے خود دریافت کر لیتا ہے کہ یہ کام میں مجھے کیا ہوگا. ان سارے مشنریز لا لیتا تھا اسی پیسوں کے جو زندگی بھر اس کے ساتھ دے, اور اپنا شروع. آپ کیا بولتے ہیں اس کو, نجار کو, ہمارے پاس کارپینٹری کا کام لے لیں آپ, اسٹیل کا کام لے لیں آپ, کبڈس کا کام لے لیں آپ گاڑی کے کسی بھی میکانزم کا کام لے لیں آپ, اس میں محمد علی. ہاں, اس کے لیے ایک شعر یاد آتا ہے میرے کو, فضل صاحب, شاہد کشن بہاری نور نے جو کہا ہے, شاہد یہ محمد علی زبیدی کی زندگی سے ملتا جلتا ہے, میرے ہاتھ کی لکیروں کے اضافے ہیں گواہ, میرے ہاتھ کی لکیروں کے اضافے ہیں گواہ, میں نے پتھر کی طرح خود کو تراشا ہے بہت, میں نے پتھر کی طرح خود کو تراشا ہے بہت. میری کیفیت یہ ہو گئی اس کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے. ایک شعر میں اس کے لیے کہہ دوں گا کہ ایک غزل تجھ پہ لکھوں محمد علی زبیدی, ایک غزل تجھ پہ لکھوں, دل کا تقاضا ہے بہت, ان دنوں خود سے بچھڑ جانے کا دھڑکا ہے بہت. یہ شخصیت کے بارے میں اگر جب سے شوق مجھے پڑا ہے تو میں تلاش میں رہتا ہوں کہ اس کی زندگی سے ریلیٹڈ کوئی شعر ملے مجھے. آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوں میں. کیسٹ کا دور جو ہم ٹیپ ریکارڈ میں ڈال کے سنتے تھے, وہ کیسٹ جس کے نمبرنگ ہوتی تھی 1 سے اتنے ہزار تک, کسی کو دیتا تو اپنے دفتر میں لکھ لیتا. آج سارے وہ دفاتر موجود ہیں, ہم جب اس سے کیسٹ لیے ہیں آج بھی اس کی نوٹ ہے لکھی ہوئی. اس دور کے ٹیپ ریکارڈ, اس دور کے گراموفون, اس دور کے ہر چیز وہ اب تک اپنے میوزیم بنائے رکھا ہے اپنے گھر میں.
آفرین 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 گروپ برداشت کی تعریف ممکن نہیں گروپ برداشت کی تعریف ممکن نہیں آفرین 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 جو بھی دیکھے اگر تو کہے ہم نشیں آفرین 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 گروپ برداشت کی تعریف ممکن نہیں. آج جب یہ دور ہمارے ساتھیوں کا برداشت گروپ کا آیا ہے تو محمد زبیدی کی ایک فطرت ہے کہ ہر وہ حاجت کی چیز چاہے وہ امریکہ میں ملنے دو، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ملنے دو، چاہے چائنا میں ملنے دو، اس کو حاصل کرے تک خاموش نہیں بیٹھتا. یہ اس کے اگر میں اتنے اطمینان کی زندگی اس کے ساتھ گزارا ہوں کہ اگر میری کوئی حاجت ہو، ارے چھوڑو یارو، محمد علی زبیدی ابھی زندہ ہے، اللہ اس کی عمر حیات دے، ہم کو بنی بنائی مل جاتی تھی. اگر ہماری کوئی چیز خراب ہوتی مل جاتی تھی. آج آپ کچھ سال پہلے ہمارے برداشت گروپ کا اسٹوڈیو دیکھے ہیں، میں بولتا ہوں ہزاروں ہمارے ممبروں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آج میں اعلان کر رہا ہوں یہ بات آپ تمام کو، کہ برداشت اسٹوڈیو میں برداشت گروپ سے متعلق آپ اتنے آئٹمز دیکھیں گے، حیران ہو جائیں گے آپ لوگ. جو کچھ دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ ہارڈ ڈسک جس کو خریدنے کے لیے دکاندار بولتا تھا کہ آپ کس کے لیے خریدنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ شخص ہے جس زندگی کے ہر ماحول میں اپنا فن بتایا ہے. کوئی چیز محمد علی زبیدی کے پاس پھینکی نہیں جاتی. تو بہرحال اسٹوڈیو ہر وقت کی ضرورت کو اسٹوڈیو تھا ان کے پاس. اب جب کہ برداشت گروپ بنا ہے، یہ زندگی کے ہمارے یہ ایام ہیں، بوڑھے سے اب جوانی سے بڑھاپے میں ہم لوگ قدم رکھ چکے ہیں، تو آپ لوگ ملے ہیں تو بڑا پیارا وقت صحیح طور پہ آپ لوگ ہمارے گیدرنگ ہوئے. تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ بچپن سے نہیں تھے، بچپن سے تھے. آج اتنا خلوص و محبت. میرے خیال سے سوال آپ کا یہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا پھر آپ دلائیں کہ میں کہاں پر کس کا جواب نہیں دیا.